अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बात यह है कि मंगल के रोज़ अक्सर ही मुलाकात वगैरह का मामला इतना लंबा चलता है, शाम तक कुछ ना कुछ चल रहा होता है, उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है और व्लॉग बहुत लेट हो जाता है। तो ये स्पेशल व्लॉग है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उससे मुतालिक आपको आगाह कर दिया जाए और उसके ऊपर अपना तज्जिया और तबसरा भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो जी, आज के व्लॉग में एक तो रिचर्ड ग्रैनल दोबारा से एक्टिव हुए हैं और उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस की जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो बड़ी दिलचस्प थी, उसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अभी तक क्या हालात नज़र आ रहे हैं अडयाला के बाहर, उससे मुतालिक आपको अपडेट भी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं जी कि आज अडयाला के बाहर क्या हालात हैं, क्योंकि टॉप स्टोरी यही है मंगल के दिन कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात होने दी जाती है या नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 6 रुकनी एक लिस्ट जो है वो भेजी गई थी और उसमें सलमान सफ्दर, सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, नियाजुल्लाह नियाजी, इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर अली खान, अली जफ़र, ये तमाम लोग शामिल हैं। और इस बात का कभी इम्कान है कि जो बाकी ये तमाम लोग हैं उनका तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि अली जफ़र साहब को मौका मिल जाए, क्योंकि उनको एक दफ़ा पहले भी जाने दिया गया था जबकि उनका नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं था। एक बात, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फैसल चौधरी साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और जो पिछली दफ़ा उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा तो उसके बाद वो पीछे हट गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी, मेरा तो मकसद ये होता था कि कोई भी चला जाए कम अज़ कम इमरान खान से कम्युनिकेशन रहे, लेकिन उसकी वजह से उल्टा मेरे ऊपर ही तनकीद शुरू हो गई और जिस तरह से मुझे टारगेट किया गया तो फिर मैं भी अब इस बारे में अपनी खिदमात नहीं दूंगा। और उन्होंने भी पहले ही ऐलान कर दिया कि मैं अडयाला नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से फैसल चौधरी साहब तो अब नहीं जा रहे। तो फैसल चौधरी साहब ही बेसिकली लीड कर रहे होते थे। पिछली 2-3 दफ़ा हमने यही देखा कि जिनको भेजना होता था उन लोगों को फैसल चौधरी ही लीड करते हुए अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाया करते थे। लेकिन आज फैसल चौधरी साहब नहीं हैं तो क्या किसी को भी नहीं भेजा जाएगा या किसी एक आध बंदे को फिर भी भेज दिया जाएगा? ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ने निकलने से पहले ही एक ट्वीट कर दिया है और ये ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलीमा खान साहिबा वाज़ेह तौर पर टू होम में एड्रेस वाला वो हिसाब है ना, उस तरह करते हुए उन्होंने कहा है कि जी आपको मालूम पड़ गया होगा 7 हफ्तों से आपने इमरान खान से मुलाकात बंद रखी है और उसकी वजह ये थी कि आप उसे किसी डील के लिए किसी भी तरह राज़ी कर ले। तो अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान सिर्फ ये कहता नहीं है कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, बल्कि वो इस पर यकीन रखता है। तो अभी तक आप उसको किसी भी डील के लिए राज़ी नहीं कर सके, उसे तोड़ नहीं सके, तो आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। अलीमा खान साहिबा वाज़ेह तौर पर कहती हैं कि फैमिली जाके उन्हें डील के लिए ना तो कन्विंस कर सकती है और ना ही डील ना करने पे कन्विंस कर सकती है। तो लिहाजा 7 हफ्ते की एक ला हासिल मश्क के बाद बेहतर यही है कि आप फैमिली की मुलाकात होने दें और आज कोई रुकावट ना डालें। तो अलीमा खान साहिबा ने बड़े वाज़ेह तौर पर एक तरह से रीज़न बता दी है कि क्यों इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, ताकि उन्हें कैद तन्हाई में डालकर मज़ीद उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके और उनको किसी डील के लिए मजबूर किया जा सके। तो ये अलीमा खान साहिबा का ट्वीट जो है ये बता रहा है। बहरहाल अलीमा खान साहिबा आज भी जाएंगे अपनी दीगर बहनों के हमराह और हालात यही हैं कि हमेशा की तरह अडयाला जेल की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात है, मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, कोई डाले कोई शाज़ोर खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ वकला जो आसपास पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं उनको भी दूर ही रोक लिया गया है। तो अभी तक की तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ मुनाफिकत आप इस रजीम की ये देखिए कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब कौमी असम्बली में बड़ा जज्बाती खिताब आज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये जो टाइम है ये बड़ा यूनिटी का है। बड़ा आज जज्बाती अंदाज में उन्होंने जो शीला किस्म का खिताब करते हुए कहा कि जी इमरान खान भी उतने ही अच्छे हैं जितनी मेरी लीडरशिप अच्छी है। तो हम सब, बल्कि कल तो एक प्रोग्राम में उन्होंने ये तक कहा कि ये भी हमारे PTI वाले भी हमारे भाई हैं और साथ में फरमाते हैं कि जी हम आपस में बाद में लड़ लेंगे, कुछ हफ्ते बाद आप हमारा गिरेबान पकड़ लें, हम आपका पकड़ लेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त जो है वो एक यूनिटी का पैगाम जाना चाहिए। तो जनाब बिल्कुल मेरे ख्याल से कोई डिफरेंसेस हमें शो नहीं करने चाहिए। तो बातें तो ये बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में, लेकिन अमल इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। भाई अगर वो आपके भाई हैं और इमरान खान भी उतने बुरे नहीं हैं जितनी आपकी लीडरशिप बुरी नहीं है, तो फिर इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है? ये आपने क्यों नहीं बताया कि वो अपनी बहनों से पिछले 7 हफ्तों से क्यों नहीं मिल पा रहे, जबकि ये उनका एक
بنیادی حق ہے، قانونی حق ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی ہی ماتحت پولیس ان کو کیوں روک لیتی ہے، ان کی بہنوں اور ان کے وکلاء کو اندر کیوں نہیں جانے دیتی؟ تو اس ایک بات کا جواب دے کے اگر آپ یہ میٹھے میٹھے جملے بول رہے ہوتے تو ان کی کوئی ورتھ بھی ہوتی، لیکن آپ نے ایک طرف صرف جملے بولنے ہیں اور دوسری طرف آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہو، اس کے منافی ہو، بلکہ اس سے زیادہ آپ پہلے سے زیادہ ظلم کر رہے ہوں، تو وہاں پر پھر آپ کی بات کو کون یقین کرے گا؟ تو یہ جو ہے اس وقت بڑی دلچسپ بات ہے منافقت کی، لیکن یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اوپر تو حیران بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر جگہ یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ جی سارا معاملہ چلتا رہا ہے، لیکن اسی بیچ عمران خان صاحب کی رہائی سے جڑی ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ، اب اس کو آپ رہائی سے جڑی ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن رچرڈ گرینل صاحب جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے لیے کئی دفعہ آواز اٹھانے اور ٹویٹ کرنے کے حوالے سے کافی مشہور ہو گئے تھے پاکستان میں، اور ملینز میں ان کے ٹویٹس کو رسپانس بھی ملا تھا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیشل ایلچی یعنی مقرر ہوئے، اس کے بعد سے وہ کچھ خاموش سے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص ٹویٹ نہیں کیا، بلکہ خاص کیا عام بھی کوئی ٹویٹ کیا ہی نہیں، اور بالکل ایسے لگا کہ جیسے وہ منظر سے غائب ہو گئے ہیں اور بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں اس سارے معاملے سے۔ ہاں، جو ولسن اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ٹویٹ بھی کرتے رہے، مین وائل انہوں نے ایک بل بھی ڈرافٹ کیا، اس کے بعد ایک آپ کو پتا ہے کہ کانگریس مین کا وفد بھی آیا، تو یہ سب ادروائز امریکہ میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہی، لیکن رچرڈ گرینل جو تھے وہ ٹوٹلی ان تمام ایکٹیویٹیز سے بالکل لا تعلق رہے۔ لیکن کل رات ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ آئی اور کافی اس نے یعنی کہ وائرل بھی ظاہر ہوئی، اس کے اوپر مختلف رد عمل بھی آیا۔ یہ جو ان کی ویڈیو آئی ہے یہ ڈاکٹر آصف ہیں جو امریکن پاکستانی ہیں، اور انہوں نے رچرڈ گرینل سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں وہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل نے جس طرح سے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر، عمران خان کی غیر قانونی قید کے اوپر آواز اٹھائی، اس کے اوپر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تو اس کے جواب میں رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، اب ان کے الفاظ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ عمران خان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ لوز عمران خان، لوز کا انہوں نے ورڈ یوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اسپیشل تعلقات ہیں، اسپیشل ریلیشن شپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی اس بات کے اوپر کنسرنز ہیں ہمارے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو اوور آل بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھانی شروع کی تھی، تو اس کے اوپر ہم بالکل دیکھ رہے ہیں معاملے کو، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئے گا، اس پہ مزید پیش رفت نظر آئے گی۔ تو یہ رچرڈ گرینل نے جو ہے وہ گفتگو کی، اور یہ گفتگو جو ہے وہ کافی وائرل بھی ہوئی، کسی حد تک یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے حوصلہ افزا بھی تھی، کیونکہ ان کو ایک کہیں نہ کہیں امید تھی کہ امریکہ کی طرف سے جب پریشر آئے گا تو یہاں پر جو رجیم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، یقینی طور پر وہ پریشان ہوں گے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی بندوبست کیا جائے، کم از کم کچھ رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جو کچھ بھی امریکہ میں ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں پریشر تو ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی ایکشن ایسا لیا ہو جس سے یہ لگے کہ اس پریشر کو یہ ٹیکل نہیں کر پا رہے۔ یعنی عام الفاظ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو اگر پریشر آ بھی رہا ہے کوئی امریکہ کی طرف سے یا انٹرنیشنلی بھی، تو بہرحال یہ حکومت اس کو سسٹین کر گئی ہے، کچھ ان کو لالچ دے کر، کچھ ان کو کسی بھی طرح انگیج کر کے، کچھ ظاہر ہے ہر ملک کے ڈپلومیٹکلی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ براہ راست بہت سارے معاملات میں اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹس تو نہیں دیتے۔ تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا آن گراؤنڈ، پریشر ضرور آیا ہوگا، بات چیت بھی بار بار شروع کی گئی، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی عمران خان صاحب سے متعلق ریاست کے رویے میں، اور بلکہ ہم نے زیادہ سختی ہوتی دیکھی، کیونکہ پہلے تو پھر بھی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کیسز کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اب تو نہ کیسز کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور نہ ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو الٹا اس میں ہمیں سختی ہی نظر آئی۔ اب اس ٹویٹ کے بعد جو کہ وائرل ہوا، جس میں ویڈیو دیکھی جا سکتی رچرڈ گرینل کی، تو کچھ لوگوں نے دوبارہ سے اس پہ امید باندھی کہ یہ تو بڑا زبردست ہے، اس کا مطلب ہے واقعی پیچھے سے کچھ نہ کچھ پریشر بڑھے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹلی اگر رچرڈ گرینل جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں تو وہ بلا وجہ تو کوٹ نہیں کر رہے ہوں گے، یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کے علم میں یہ بات ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے اس کے اوپر کنسرنز بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک ظاہر ہے کہ وہ وجہ تو بنی امید کی، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے میں آیا
کہ اب لوگ کافی حد تک جو ہے یہ بار بار کی ٹویٹ سے یا بیانات سے یہ اندازہ لگ سکتے ہیں، اب لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ بیانات آتے ضرور ہیں، ٹویٹس بھی آتے ضرور ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ عمران خان کی رہائی تبھی عمل میں آئے گی جب یہاں پاکستان میں اس کے لیے ایفرٹ ہوگی، کوئی یہاں سے اگر مزاحمت ہوگی، دباؤ بنے گا، یا اگر دوسری صورت ہوگی بات چیت کی، تو اگر وہ ہوگی تو ہی عمران خان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ باہر سے کوئی ملک جو ہے وہ دباؤ بڑھائے گا یا کوئی سٹیٹمنٹ دے دے گا تو ادھر جو ہے وہ فوری طور پر سب حرکت میں آ جائیں گے اور گیٹ کھل جائیں گے اڈیالہ کے۔ تو یہ اب بڑا کلیئر ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بیرونی جو بھی ممالک کا یا آپ کہہ لیں کہ بیرونی ہاتھ ہوتا ہے وہ تبھی کارگر ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف اس حد تک آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ بھئی بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیں۔ نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہی ہوا ہے ہر 2 دفعہ کہ جی جب مشرف کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی کہ بھئی آپس میں اب آپ لوگ یہ طے کر کے بے شک ہمیں نواز شریف صاحب کو ہمارے پاس بھجوا دیں، تو اس طرح سعودیہ کا ایک کردار تھا۔ اسی طرح سے جب مشرف صاحب کے دور میں بے نظیر اور یہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی تو اس میں بھی جو کونڈولیزا رائس ہیں ان کا تو بیسکلی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیبل پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اب پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ابھی بھی مجھے اس میں کوئی گمان کرنے میں پرابلم نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات کہی گئی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اور اس کی کوشش بھی کی گئی ہوگی کہ چلو جی عمران خان کو بھی ٹیبل پہ بٹھا لیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کسی ڈیل کے لیے متفق نہیں ہو رہے۔ پہلے بھی یہی ہوا کہ باہر کے ممالک نے انٹروین کیا تو نواز شریف صاحب ہوں یا باقی کوئی بھی اور دوسرا فریق ہو وہ فوراً مان گئے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی انٹروین کر کے بٹھا تو سکتا ہے آپ کو، لیکن عمران خان کسی ڈیل کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دوسرا جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اپنا ایک فوکس جو ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے۔ آج مالک صاحب کی بات بالکل درست ہے، میں سن رہی تھی ان کا ایک جگہ پہ یہ کلپ کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے تو پھر مفاہمت ہی کیجیے، اور اگر آپ نے مزاحمت کرنی ہے تو مزاحمت ہی کیجیے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی دونوں چیزیں ہم ساتھ لے کر چلیں تو پھر دونوں ہی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ تو کوئی ایک چیز پہ فوکس کر کے تمام لوگ اس پہ متفق ہو جائیں اور پھر اسی کو فوکس کریں، اور اگر نہیں تو پھر آپ دوسرا راستہ اپنائیں اور پھر باقی کوئی اپنا جو دروازہ ہے اس کے لیے پیچھے نہ کھلا چھوڑیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی پالیسی تو مفاہمت ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمران خان جو ہے وہ مفاہمت کے لیے راضی نہیں ہے۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے جو میں پہلے انٹرنیشنل پریشر کے تناظر میں کر رہی تھی۔ عمران خان ایگریسو پالیسی ہی کی حامی ہے اور ان کا کارکن بھی ایگریسو پالیسی کا حامی ہے۔ بیچ میں جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ مفاہمت چاہتی ہے، اور جو نہیں چاہتی وہ شاید اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن فیل نہیں کر رہی کہ وہ مزاحمت کے لیے لیڈ کر سکے۔ تو کل ملا کے یہ کنفیوژن اور یہ جو حکمت عملی میں تضاد ہے اس کی وجہ سے ابھی تک نہ تو پراپرلی مفاہمت ہو پائی ہے اور نہ ہی پراپرلی مزاحمت ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی جو کی توں ابھی تک لٹکی پڑی ہے، اور یہ آگے بھی ایسے چلے گا اگر اس معاملے کو کلیئر نہ کیا جا سکا۔ آخر میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں مخصوص نشستوں کے کیس کی۔ بڑی دلچسپ سماعت تھی آج اڈیالہ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ویسے یہ بھی سپریم کورٹ بھی ایک اڈیالہ ہی بن گئی ہے، کیونکہ یہاں تو ججز بڑے آزاد بیٹھے ہوں تو بندہ کہے کہ ہاں جی بڑے یہاں سے آئین اور قانون پہ فیصلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی آج جو آئینی بینچ ہے اس کے اندر سماعت ہوئی مخصوص نشستوں کی۔ اس سماعت سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 3 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ ایکسٹرا آرڈنری جاری کیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے، نظر ثانی کا کیس ہے، اس کو سننے کے لیے جو قانونی جواز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے جو آتھر ہے وہ اس میں جو بینچ ہے اس کا اسی ممبر بینچ نے وہ سننا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو قانونی نکات ہیں کہ جی کس وجہ سے وہ سنی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں پوری نہیں ہوں تو اس کے بعد آپ کیسے جو یہ جو نظر ثانی کا کیس ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کا فیصلہ جیسے پہلا فیصلہ پڑا ہوا ہے ویسے ہی پڑا رہے گا، اس پہ کون کان دھرے گا۔ تو سماعت تو ہوئی، اور اس سماعت میں جو نظر ثانی کی اپیل تھی اس میں اب فیصلہ تو جو بھی ہونا ہے بعد میں ہونا ہے، لیکن جو بے عزتی ہو رہی ہے نون لیگ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ بڑی دلچسپ ہے اور وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جناب جو الیکشن کمیشن اور نون لیگ کے وکیل ہیں ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوئی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے جو کویشچنز تھے، جو جسٹس عقیل عباسی صاحب کے کویشچنز تھے،
ایون جمال خان مندوخیل صاحب کے کوشچنس تھے ان کے آگے بالکل بے بس نظر آ رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل، کیونکہ وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا آپ کو یہی نہیں پتا اور آپ نظر ثانی لے کر آ گئے. انہوں نے کہا جی کسی ایک پیراگراف کی حد تک ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ یہ خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرنا. تو اس پہ وہ جو تھے بالکل لاجواب سے ہو گئے. پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کس چکر میں نظر ثانی لے کر آ گئے ہیں، کیا آپ کے گھر کی نشستیں ہیں جو اٹھا کے پی ٹی آئی کو دے دی گئی ہیں، آپ کس طرح متاثرہ فریق ہیں. تو اس پہ بھی وہ مطمئن نہیں کر پائے. نون لیگ کے وکیل بھی آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی ہاں جی نظر ثانی کیوں لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں نشستیں اس جماعت کو دے دی گئیں جو کہ کیس میں فریق ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ تو فیصلے میں لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ٹیکنیکلی آپ بتائیں کہ کون سا پوائنٹ ہے جو کہ غلط ہے فیصلے میں، اس کے اوپر آپ بات کر لیں، آپ تو میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو کل ملا کے مخصوص نشستوں کے کیس میں کوئی ان کے پاس نظر ثانی کے لیے ویلڈ ریزن بھی نہیں ہے، لیکن پہنچ گئے ہیں، وجہ آپ کو پتہ ہے. اچھا جی اب اس کے ساری جو مختصر سماعت ہوئی اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ درخواستیں نظر ثانی کی کلیئر کٹ مسترد کر دیں کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. جبکہ جو باقی 11 رکنی بینچ ہے انہوں نے بہرحال ان کو نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ کر لیا بلکہ پی ٹی آئی کو نوٹس بھی جاری کر دیے اس سلسلے میں. ایک اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس میں توہین عدالت کا بھی ذکر آیا اور اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے واضح طور پر آ کر کہا کہ جی اس پہ عمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب قرار ہوئے ہیں. تو اس پہ پوچھا گیا کہ کیا توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے. انہوں نے کہا تو پڑھی ہوئی ہے پہلے سے. تو انہوں نے کہا چلیں پھر ہم اس کو بھی ساتھ ہی سن لیتے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ مخصوص نشستوں کے کیس کی نظر ثانی اپیل اور توہین عدالت کی درخواست دونوں باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اب اس حد تک تو یہ اچھی بات ہے، کامیابی ہے کہ چلیے توہین عدالت کی درخواست سنی جا رہی ہے، لیکن اپنے آپ میں یہ پھر انصاف کا ایک قتل ضرور ہے کہ ایک فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا اور اس کے باوجود بھی مخصوص نشستوں کی جو نظر ثانی اپیل ہے اس کو سننے کے لیے ایکسیپٹ کر لیا گیا. جبکہ اس 11 رکنی بینچ میں جو کچھ ججز ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے اس بات کی حمایت میں فیصلہ دیا تھا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوا اور آپ پھر بھی بغیر اس بات کو کلیئر کیے کہ کیوں عمل نہیں ہوا آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نظر ثانی سن لی جائے. تو یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، لیکن اس کا جواب تو سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ آئینی بینچ کیوں بنا ہے، کس کی وجہ سے بنا ہے اور یہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نشستیں کسی کو بھی ملیں، میں پہلے کہہ چکی ہوں، اکثر لوگ کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم ہونی ہے اس وجہ سے یہ نشستوں کا کیس لگا ہے، اب یہ نشستیں پی ٹی آئی سے لے کر حکومتی اتحادی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی. بھائی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ نہیں بھی پی ٹی آئی کو ملی ہوئی تو پھر بھی کون سا کام رکا ہوا ہے، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. 26ویں ترمیم بھی مخصوص نشستوں کے بغیر ہی پاس ہوئی ہے تو 27ویں بھی ہو سکتی تھی. دوسری بات یہ کہ اگر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو بھی مل جاتی تو یہ جو آلریڈی خواتین آتی ہیں اس میں صرف نشستوں کے کیس میں، یہ اگر اسمبلی میں بھی آ کے بیٹھ جاتی تو انہوں نے کون سا تیر چلا لینا تھا جو پہلے 90 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ نہیں چلا سکے. تو جب رہنا ہی آپ نے بے بس ہے تو آپ 90 ہوں یا آپ 120 ہوں تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو اب اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ نشستیں کس کو ملیں کس کو نہ ملیں. ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج والا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو جو لاٹھی والا ہے اس کا جس کو دل کرے گا وہ یہ نشستیں اٹھا کے دے دے گا. تو اس لیے مجھے تو اس میں کوئی اب ایسی ٹیکنیکل یا قانونی جنگ میں الجھنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ یہ میں ضرور چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک چترول ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی اور نون لیگ والوں کی بھی اور باقی جماعتوں کی بھی جو دوسروں کی جو نشستیں ہیں وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں. تو یہ ضرور ایک دل کو تسلی ہو. باقی نشستیں جس کو دینی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.